کو میرا سلام۔ نواز شریف صاحب نے آپ کے لیے سلام بھی بھیجا اور آپ کے لیے بہت پیار بھی بھیجا اور بہت سی دعائیں بھی بھیجی۔ یاد ہے نا جب میں لاسٹ ٹائم نواز شریف صاحب کے ساتھ یہاں پر آئی تھی اسی گراؤنڈ کے اندر، یاد ہے نا؟ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں صرف کشمیری نہیں، میری رگوں میں کشمیر کا خون دوڑتا ہے۔ نہ صرف نواز شریف کی رگوں میں کشمیر کا خون دوڑتا ہے بلکہ کشمیریوں سن لو، نواز شریف کا دل بھی کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ سب سے پہلے میں راجہ فاروق حیدر صاحب کو کشمیری عوام کے ساتھ مل کر خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی روایت بدل دی اور انہوں نے جماعت اور لیڈر کے ساتھ وفاداری کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ تو ہم سب مل کر کہتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر زندہ باد۔ اور آپ کو یاد ہے نا مظفر آباد اور کشمیر کی محبت اپنی بیٹی مریم نواز شریف کے لیے۔ آخری بار جب میں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ یہاں جلسے میں شرکت کے لیے آئی تھی تو وقت کی کمی کے باعث میں نے تقریر نہیں کی، تو جب میاں صاحب سپیچ کر رہے تھے تو کشمیری عوام نے کہا کہ میاں صاحب مریم کو کہیں سپیچ کرے ورنہ ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے۔ اسی طرح مظفر آباد اور کشمیریوں نے اپنی بیٹی مریم کو اپنے ساتھ محبت کے لازوال رشتے میں باندھ لیا تھا۔ اور آج میں نے یہ بھی سنا ہے جس کا نام آپ لیتے ہو، جس کو گو نیازی گو کہتے ہو، راجہ فاروق حیدر صاحب نے فرمایا کہ ہم کیوں عمران خان کا نام لیں؟ انہوں نے کہا چھوڑو، جانے دو، اس کا نام مت لو۔ لیکن راجہ فاروق حیدر صاحب، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں سکوت کشمیر کا نام آتا ہے وہاں عمران خان کا نام آتا ہے۔ اور عمران خان آج سن لو کہ کشمیر کے عوام کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنا دو کشمیر کے عوام آج تم عمران خان کو کیا کہہ رہے ہو۔ عمران خان آواز آ رہی ہے نا؟ کشمیری بھی آج یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں گو عمران گو۔ دیکھو ابھی تھوڑی دیر ترانہ نہیں لگانا پلیز، میرا ربط ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو میں نے سنا ہے کہ آج
लिखी हुई ताकीद भी गई है आजाद कश्मीर पुलिस को कि देखना आज मुखालिफ जमात का कोई रुकन इमरान खान के जलसे में आने ना पाए और अगली तीन कितारों में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बिठाए जाएं, क्योंकि जाली वजीर आजम को डर लगता है कि लोग उसका गिरबान पकड़ेंगे। जरा इमरान खान साहब से मैं ये पूछना चाहती हूं कि तुम आज आजाद कश्मीर में कश्मीरियों के लिए क्या पैगाम लाए हो? तुम कश्मीरियों को 15 अगस्त 2019 का वो दिन याद कराने आए हो जब कश्मीर को तुम मोदी की झोली में फेंक कर आ गए थे। क्या पैगाम देने आए हो आज कश्मीरियों को कि कश्मीरियों मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मुकदमा हार के आया हूं? क्या मुंह लेकर आज कश्मीरियों के पास आए हो? क्या बताओगे कि मैं कश्मीर का सौदा करके आया हूं? एक तो वैसे ही बेचारा किसी जलसे में और किसी अवामी इज्तिमा में जाने के काबिल नहीं रहा, और कश्मीर आएगा भी तो किस मुंह से आएगा? अभी तुम मीडिया कंट्रोल कर लो, इदारों को कंट्रोल कर लो, लेकिन जहां जहां सकूते कश्मीर का नाम और जिक्र आएगा वहां इमरान खान मुजरिम बन के कटहरे में खड़ा होगा। आओ मिलकर पहले कश्मीर के मेरे बहन भाइयों, आओ मिलकर पहले मकबूजा कश्मीर के शुहदा को सर झुकाकर हम सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरियों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरियों की इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। हम कश्मीरी बहन भाई और नौजवानों की जुर्रत को, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। कश्मीर के जुर्रत की दास्तानें, कश्मीर की इस्तकामत की दास्तानें, कश्मीर की कुर्बानियों की दास्तानें मकबूजा कश्मीर के वसी होते हुए और फैलते हुए कब्रिस्तान सुना रहे हैं। मैं कश्मीरियों को, मैं सरहद के पार उन कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के अपने भाइयों को, बहनों को, बेटों को, माओं को, बुजुर्गों को, बेटियों को सलाम पेश करना चाहती हूं और उनको बताना चाहती हूं कि जब आपको चोट लगती है तो जख्मी हमारे दिल होते हैं, और हम समझते हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम, कश्मीरियों, हम लोग समझते हैं, आजाद कश्मीर भी ये जानता है और पाकिस्तान का हर फर्द ये जानता है कि अपने प्यारों को इस तरह खो देना कोई मामूली बात नहीं। कई दहाइयों से देखो अपने प्यारे अगर ऐसे ही अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई मौत से दुनिया से रुखसत हो जाएं तो वो जख्म कभी नहीं भूलते, लेकिन अपनी आंखों के सामने भारतीय दरिंदगी से अपने प्यारों को शहीद होते देखना बहुत दिल जिगर का काम है। इसके लिए इतना बड़ा जिगर चाहिए। और हम इज्जत दो।
تم جتنے چاہو میں بھارت کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، تم جتنے لوگوں کو چاہو پابند سلاسل رکھو، نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاؤ، نوجوانوں کے ساتھ برا سلوک کرو، بزرگوں کو نامعلوم مقام پہ قید رکھو، اپنی ہی سرزمین پر کشمیریوں سے سوتیلوں کا سلوک رکھو، دشمنوں والا سلوک رکھو، لیکن یاد رکھو کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور قرآن بھی کہتا ہے، میرے کشمیر کے بھائیوں بہنوں، قرآن بھی کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اور جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ تو وہ شہید زندہ ہیں، انشاءاللہ زندہ رہیں گے، اور ان کی قربانیوں کی بدولت انشاءاللہ تعالی ایک دن کشمیریوں کی توقعات کے مطابق کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پوری قوم، میرے کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں، پوری قوم مسئلہ کشمیر پر ایک ہے۔ میں دل سے آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ پاکستان کا بچہ مسئلہ کشمیر پر ایک ہے، یکجان ہے۔ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن جہاں ملک کے قومی مفادات کی بات آتی ہے، چاہے وہ ہمارے ایٹمی پروگرام ہو یا پھر مسئلہ کشمیر ہو، میں یقین دلاتی ہوں کہ پاکستانی قوم ایک دل اور ایک جان کی طرح کشمیریوں کے ساتھ متحد ہے۔ لیکن کشمیر کے میرے بھائیوں اور بہنوں، چند حقائق ایسے ہیں، چند تلخ حقائق اور تلخ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب عمران خان کو اور اس کو لانے والوں کو دینا پڑے گا۔ دیکھو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا نعرہ لگا رہے ہو، لیکن مجھے پتا ہے آپ بہت اچھا نعرہ لگا رہے ہو، شکریہ۔ بچہ کب مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ دیکھو، ہم آج اس جعلی حکمران سے سوال پوچھیں گے۔ کیوں کشمیریوں میرے ساتھ مل کے سوال پوچھو گے نا؟ کیونکہ قومی مفادات کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے، چاہے وہ جعلی اور سلیکٹڈ حکومت ہی کیوں نہ ہو، ذمہ داری پھر بھی حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے۔ تو ہم حکومت وقت سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں تم نے سازش کے ذریعے مسلط ہو کر عوام کو ایک حقیقی اور منتخب حکومت سے محروم رکھا؟ کیوں تم ایک کمپرومائز تابعدار 22 کروڑ عوام پر مسلط ہو کر تم نے پاکستان کو داخلہ اور خارجی محاذ پر کمزور کیا؟ کیوں تمہاری حکومت میں بھارت کو یہ جرأت ہوئی کہ 15 اگست 2019 کو غیر قانونی طور پر بھارت کو سقوط کشمیر کا حوصلہ ملا؟ جواب دو عمران خان، جواب دو۔ جو حوصلہ، دیکھو پاکستان میں 4 ڈکٹیٹرز کی حکومت رہی ہے، 10 سال رہی ہے، اور جانتے ہو نا کہ جب ڈکٹیٹرز حکومت پہ آتے ہیں تو وہ کمزور ہوتے ہیں، انہیں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، وہ پاکستان کے مفادات کا سودا کرتے ہیں،
لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی ڈکٹیٹر کے بھی دور حکومت میں بھارت کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ کشمیر کو اٹھا کے اپنے نام کر لے. یہ سیاہی بھی پاکستان تحریک انصاف کے منہ پر ملی گئی ہے. اور قوم یہ سوال کرتی ہے اور کشمیری عوام یہ سوال کرتے ہیں، جواب دو عمران خان کہ کیوں 18 مہینے گزر جانے کے باوجود آج بھی تم اور تمہاری جعلی حکومت کشمیر کے چلے جانے کے بعد بھی بے بسی کی تصویر بن کے بیٹھی ہے. کیا 2 منٹ کی خاموشی یاد ہے نا؟ جب کشمیر مودی کی جھولی میں پھینک آیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس کے پاس کیا علاج تھا؟ 2 منٹ کی خاموشی. یاد ہے نا؟ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے؟ 2 منٹ کی خاموشی. میں پوچھتی ہوں کہ 2 منٹ کی خاموشی بلکہ تمہاری مجرمانہ خاموشی، اس پر تمہیں خاموش نہیں بیٹھنا تھا، اس پر تو تم کو بولنا تھا، اس پر تو تمہیں دنیا کی رائے کشمیریوں کے حق میں ہموار کرنی تھی. آج کشمیری مریم نواز شریف کے ساتھ مل کر یہ سوال کرتے ہیں کہ تم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے میں ناکام کیوں ہوئے؟ بولو کشمیریوں، میرے ساتھ مل کر یہ سوال کرتے ہو نا کہ عمران خان کہاں ہے تمہاری خارجہ پالیسی؟ کیا کشمیری میرے ساتھ مل کر عمران خان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے ٹرمپ کی جو پاکستانی عمران خان تھا نا وہاں پہ، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، اور جو ہمارے ادھر ایک پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس کا نام عمران خان ہے، تم تو بڑے شادیانے بجا رہے تھے، بڑے فخر سے لوگوں کا بتا رہے تھے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں کشمیر پہ ثالثی کروں گا. تو کیا تم نے کشمیر کے سکوت کے بعد تم نے ٹرمپ سے جا کر پوچھا کہ کیوں بھائی پاکستانی عمران خان کہاں گئے تمہاری ثالثی؟ اور تم نے امریکہ سے واپسی پر کہا تھا نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. یاد ہے نا کشمیریوں؟ ہمیں اچھی طرح یاد ہے. اور ذرا مجھے ایک آواز ہو کر جواب دینا، وہ جو چھت پہ میرے بہن بھائی کھڑے ہیں وہ بھی، یہ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں کھڑی ہیں یہ بھی، یہ جو میرے بچے بزرگ کھڑے ہیں بھائی کھڑے، یہ بھی یک زبان ہو کر پہلے خاموشی سے میرا سوال سنیے، پھر یک زبان ہو کر مجھے بتائیں کس نے الیکشن کے اندر مودی کے جیتنے کی دعائیں مانگی تھی؟ کس نے کہا تھا کہ مودی جب الیکشن جیت کر آ جائے گا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ جانتے ہو نا کس نے کہا؟ عمران خان، یہ تمہارے جیسے تابعدار اور بندہ ایماندار کے بس کا روگ نہیں ہے. اس کے لیے پاکستان نے ایک ہی بیٹا پیدا کیا ہے، کشمیر نے ایک ہی بیٹا پیدا کیا ہے جس کا نام ہے محمد نواز شریف. جہاں دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہو نواز شریف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن جہاں آنکھیں دکھانا ہو وہاں نواز شریف آنکھیں بھی دکھاتا ہے، اور جہاں حساب برابر کرنے ہو وہاں نواز شریف
بھارت کے ساتھ حساب برابر ہی نہیں کرتا، بلکہ جہاں 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کرنے ہوں، وہاں نواز شریف نہ صرف حساب برابر کرتا ہے بلکہ پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ کشمیری عوام یہ سوال کرتی ہے کہ کیوں تم وہ خارجہ کردار ادا نہیں کر سکے جو ہماری حکومت کا فرض تھا۔ کشمیری عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں تم ملک گیر احتجاج کی قیادت نہیں کر سکے جس کے لیے دشمن کو اور پورے دنیا کو ہم نے یہ باور کرانا تھا کہ ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کیا مظالم ہو رہے ہیں، اور کیوں عالمی سطح پر ایک بھی قرارداد مقبوضہ کشمیر کے حق میں تم منظور نہیں کرا سکے۔ الٹا تمہاری خارجہ پالیسی کا یہ حال ہے کہ الٹا بھارت سلامتی کونسل کا رکن بن گیا۔ کیوں دیکھو، پاکستان کی عوام اور کشمیر کی عوام یہ سوال کرتی ہے کہ کیوں پورا شری نگر مودی کے حوالے کر کے اسلام آباد کی ایک سڑک کا نام شری نگر ہائی وے رکھ دیا، کیوں رکھا؟ اور جب یہ سب ہو رہا تھا، بجائے اس کے کہ تم دنیا میں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے، تم نے آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کے خلاف غداری کے پرچے کاٹنے شروع کر دیے، اور جس وقت بولو شیم شیم شیم، جب کشمیر کو تمہاری آواز کی ضرورت تھی، تم کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر غداری کے پرچے کٹوا رہے تھے۔ جب بھارت کشمیر پر قبضہ کر لینے کی پلاننگ کر رہا تھا تو تم چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں دوسری جماعتوں کے ووٹ توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور اس سے مجھے یاد آیا کہ اب سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں نا، 3 سال حکومت کرنے کے بعد کشمیریوں سن لو، ابھی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں تاریخ کی بدترین دھاندلی کرنے کے بعد، دوسری جماعتوں کے ووٹ توڑنے کے بعد، جن کے ووٹ نہیں ٹوٹے ان کو کرنلز اور جنرل سے فون کرانے کے بعد، اچھی طرح خفیہ رائے شماری کا استعمال کرنے کے بعد، آج تمہیں جب اپنے ارکان کھسکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو تم کو شو آف ہینڈز یاد آ گیا۔ پاکستانی نہ سمجھ نہیں ہے، پاکستانیوں کو اور کشمیریوں کو سب سمجھ آ رہی ہے۔ یاد رکھنا میرے کشمیری بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا کہ جب بھی پاکستان کے اندر، جب بھی ملک کے اندر ووٹ چوری کر کے حکومت آتی ہے تو وہ آپ کو جواب دہ نہیں ہوتی۔ جب بھی کمزور حکومت آتی ہے تو معیشت کمزور ہوتی ہے، آپ کا آٹا، بجلی، گیس، چینی چوری ہوتی ہے، آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے، آپ کا کاروبار بند ہوتا ہے تو آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے، آپ کا روزگار چھنتا ہے تو آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے، اور جب آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے اس پر ایک تابعدار کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے جس کو سوائے جوتے پالش کرنے کی اور کوئی کام نہیں آتا، جس سے جب
جس سے جب اپوزیشن مینج نہیں ہوتی تو وہ اپنے بڑوں کو فون کرتا ہے کہ بھائی پلیز میرے سے اپوزیشن مینج نہیں ہو رہی، ذرا ایک دبکا تو لگاؤ۔ آج کل ہماری جماعت کو فون آتے ہیں، عمران خان کے بڑوں کی طرف سے فون آتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے آپ کی بڑی مہربانی، جو سینٹ میں لیجسلیشن ہونی ہے شو آف ہینڈز کے ذریعے یا اوپن بیلٹنگ کے لیے، اس میں عمران خان کا ساتھ دے دو، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ تو جانتے ہو نواز شریف نے اور مریم نواز شریف نے کیا جواب دیا؟ مریم نواز شریف نے اور نواز شریف نے جواب دیا، کشمیریوں یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے بہادر لیڈر نے یہ جواب دیا، ہماری سینٹ کی سیٹیں جاتی ہیں تو جائیں، اس جعلی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ انشاءاللہ شو آف ہینڈز بھی ہوگا، اوپن بیلٹنگ کی طرف بھی جائیں گے، لیکن اس جعلی حکومت کو گھر بیچنے کے بعد۔ تو بس آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ وقت یاد ہے نا جب عوامی وزیر اعظم نواز شریف کا دور تھا، جب ملک ترقی کر رہا تھا اور بھارت کے وزرائے اعظم خود چل کر پاکستان میں آپ کی دھرتی پر خود چل کر آئے تھے اور اعلان لاہور ہوا تھا، اور پہلی مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم نے یہ تسلیم کیا تھا، مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر نواز شریف آپ کے وزیر اعظم کی موجودگی میں یہ تسلیم کیا تھا کہ ہاں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، ایک تنازع ہے جس کا حل ہونا چاہیے۔ تو نواز شریف کی جو حکمت عملی تھی، جس طرح انہوں نے پاکستان کو چلایا، جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، جس طرح انہوں نے قوت ارادی سے فیصلے کیے، حکمت عملی سے دنیا کو اپنے ساتھ ملایا، تو یقین جانو کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف کو ٹائم مل جاتا تو آج کشمیر پاکستان کا حصہ ہوتا۔ لیکن اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج پاکستان کی عوام تمہارا استعفیٰ مانگ رہی ہے، بولو کیا کشمیر کی عوام بھی عمران خان سے استعفیٰ مانگتی ہے؟ کشمیری بھائیوں، وہ تو استعفیٰ دینے کے بھی پیسے مانگ رہا ہے، جس کو بچپن سے چندہ مانگنے کی عادت ہو، وہ آج کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ دوں گا لیکن جاتے جاتے مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو۔ اب پاکستان کی اور کشمیری عوام نے تمہیں پیسے دینے نہیں ہیں، تم سے تمہارا استعفیٰ بھی لینا ہے اور تم سے پاکستان کے عوام کے پیسے بھی نکلوانے ہیں۔ اب استعفیٰ بھی دینا پڑے گا اور پیسے بھی دینے پڑیں گے۔ قومی خزانے پہ جو تم نے اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے، تابع دار بندہ بن کر، اور کیا صادق اور امین نہیں، ثاقب اور امین بن کر تم نے جو عوام کی چینی پر ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کے آٹے پر ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کی بجلی پر ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کی گیس پر ڈاکہ ڈالا ہے، آج تمہیں انشاءاللہ استعفیٰ بھی دینا پڑے گا اور عوام کے ڈاکوں کی
और जेबों से निकाले गए वो पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। अजान हो रही है, अजान हो रही है। मौलाना साहब आ गए? नहीं हो रही है। तो आज हम तुम्हें कहते हैं, मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। कहा, राजा फारूक हैदर साहब को कश्मीर अवाम और अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं। इमरान खान, आज सुन लो कश्मीर के अवाम क्या कहते हैं। कश्मीरी यकजुबा होकर कह रहे हैं गो इमरान गो। इमरान खान किस मुंह से कश्मीर आ रहे हैं। मजीद कहा, जिसको बचपन से चंदा मांगने की आदत हो वो इस्तीफे के लिए भी पैसा मांग रहा है। कहा, ताबेदार बनकर कौमी खजाने पर डाके डाले, अवाम की गैस चोरी की, अवाम की बिजली चोरी की, इस सब का हिसाब देना होगा। मजीद कहा, सेनेट में ओपन हैंड होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इस नालायक हुकूमत के जाने के बाद। यौम यकजहती कश्मीर रैली पीडीएम मुजफ्फराबाद में जलसा कर रही है। इस हवाले से मरीम नवाज वहां पर मौजूद हैं, वो खिताब कर रही हैं। कहा, जब अपोजिशन कंट्रोल नहीं होती तो बड़ों को फोन किया जाता है।